अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद सनाउल्लाह और आज का इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं मशहूर व मरूफ ज़िला उकाड़ा के नवाही इलाका हवेली लखा की मशहूर व मरूफ हस्ती उस्तादुल हफ़ाज़ उस्तादुल उलमा क़िबला कारी मोहम्मद हसन कादरी नूरी साहिब के साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं। क़िबला कारी मोहम्मद अहमद हसन साहब, उनके साथ आज हम 23 मार्च के बारे में गुफ्तगू करेंगे। हुज़ूर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, आपकी दुआएं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हुज़ूर 23 मार्च के हवाले से आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, इजाज़त चाहते हैं? जी इरशाद। 23 मार्च यौम करारदाद पाकिस्तान के नाम से जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। आइए इस हवाले से एक मजहबी स्कॉलर से रहनुमाई लेते हैं कि 23 मार्च को यौम करारदाद पाकिस्तान क्यों कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद सनाउल्लाह साहिब, मैं आपको और आपकी विसातत से अपने तमाम हाज़रीन, अपने तमाम नाज़रीन को हैप्पी रेज़ोल्यूशन डे यानी यौम पाकिस्तान, यौम करारदाद पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। यौम करारदाद पाकिस्तान आज से 70 साल कबल, बल्कि इससे भी ज़्यादा, मेरा ख्याल है 81 या 82 साल कबल, 23 मार्च 1940 में मिंटो पार्क लाहौर में पेश की गई थी, जिसे उस वक्त के उलमाए पाकिस्तान, जो उलमाए हिंद ने यौम करारदाद लाहौर के तौर पर इसको पेश किया था। करारदाद लाहौर पेश की गई थी जिसमें मुसलमानों के हुकूक का मुतालबा था और अलहदा वतन का मुतालबा था, जो कि मौलवी के अब्दुल हक ने पेश की थी। लेकिन अगले दिन जब अखबारों पर इसका शोहरा हुआ तो इसे सब ने करारदाद पाकिस्तान के नाम से याद किया। इवन के इंग्लिश जो न्यूज़पेपर्स थे उनमें भी इसे करारदाद पाकिस्तान कहा गया और इस लफ्ज़ को इतनी पजीराई मिली, इतना उरूज मिला कि बाद में ये तारीख का हिस्सा बन गया। इसे करारदाद पाकिस्तान कहा जाता है और इसी के नतीजे में 7 साल बाद पाकिस्तान मर्ज वजूद में आया। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरीके से रहनुमाई फरमाई। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और तहरीक पाकिस्तान में अवाम का क्या किरदार था? तहरीक पाकिस्तान में अवाम को बड़ी अवेयरनेस थी, उलमाए कराम, मशाइख इज़ाम का कुर्ब था, जिसकी वजह से वो ये चाहते थे कि हम एक ऐसा खित्ता, एक ऐसी सरजमीन हासिल करें जहाँ खुलकर इस्लामी अफकार, इस्लामी नज़रियात पर अमल किया जाए। और इस सिलसिला में फ़क्र पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने बाकायदा एक नज़रिया पेश किया था कि अगर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को मिलाकर अगर एक सल्तनत ऐसी हो जिसको पाकिस्तान करार दिया जाए, और वहाँ पर ये देखें अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने जो खुतबा इलाहाबाद दिया, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कहा था कि ये जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं, पंजाब है, सरहद है, सिंध है, बलूचिस्तान है, बंगाल है, इनको मिलाकर अगर यहाँ पर मुश्तमिल मुसलमान जो हैं उनको आज़ादी दे दी जाए, ये खुलकर इस्लाम के हवाले से अपनी मजहबी आज़ादी के साथ अपनी सकाफत राइज कर सकते हैं। और इस सिलसिला में अवाम बड़ी एक्साइटेड थी, पुरजोश थी। हर ज़बान के
ہر زبان پر یہ نعرہ عام تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، سینے پہ گولی کھائیں گے، پاکستان بنائیں گے۔ اور اس حد تک کہ بڑے بوڑھے بچے خواتین مرد سب پرعزم تھے کہ ہم ہر قیمت پر پاکستان حاصل کر کے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ اور تیسرے نمبر پہ سوال یہ ہے کہ تحریک پاکستان میں علماء کرام مشائخ اہل سنت کا کیا کردار تھا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ مشائخ اہل سنت اور علماء کرام اس سلسلہ میں لیڈرشپ ان کی تھی اور یہ قائدانہ کردار ادا کر رہے تھے۔ پوری قوم کو انہوں نے اس مقصد کے لیے تیار کیا تھا، اور بالخصوص جو اہل سنت کے اکابرین ہیں وہ اس سلسلہ میں پیش تھے۔ آپ یوم قرارداد پاکستان کے حوالے سے دیکھ لیجئے، مولانا جماعت علی شاہ علیہ رحمہ، جن کی عمر مبارک اس وقت 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی اور وہ بستر علالت پر تھے، ڈاکٹرز نے، اطباء نے انہیں سفر سے بلکہ اٹھنے بیٹھنے سے منع کر دیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میری اسٹریچر کو منٹو پارک لے جاؤ، اور قائد اعظم نے بھی اس میں اعزاز فیل کیا کہ ان کی صدارت میں یہ پروگرام ہوا، اور اس دور کے جتنے بھی علماء و مشائخ ہیں، مشائخ اہل سنت ہیں، وہ سب اس میں پیش تھے۔ میں عرض کر رہا تھا پیر سید جماعت علی شاہ علیہ رحمہ کے حوالے سے، انہوں نے اس دور میں 1 لاکھ روپے کی خطیر رقم تحریک پاکستان کے حوالے سے پیش کی، اور اپنے مریدین میں اعلان کروایا کہ جو پاکستان کا ساتھ نہ دے وہ میرا مرید ہی نہیں ہے۔ اس طرح دیگر مولانا حامد علی خان کا بھی کردار ہے، فقیہ اعظم مولانا نور اللہ نعیمی کا کردار ہے، محدث اعظم پاکستان کا کردار ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلی آپ کے جو شاگرد ہیں وہ اس حوالے سے پیش تھے، اور ان کی شبانہ روز محنت سے، ان کی کاوش سے، ان کی محنت سے بالآخر اللہ پاک نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا۔ بہت شکریہ۔ اور چوتھے نمبر پہ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کو بنانا کیوں ناگزیر تھا؟ بہت اچھا سوال۔ یہ سوال پاکستان کے فرسٹ پرائم منسٹر خان لیاقت علی خان سے کینساس یونیورسٹی میں بھی کیا گیا تھا، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ چونکہ 2 قومی نظریہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، غیر مسلم ایک علیحدہ قوم ہے، تو غیر مسلم جس چیز کی پوجا کرتے ہیں مسلمان اسے کھاتے ہیں، مثلا وہ گائے کو پوجتے ہیں اور مسلمان اسے ذبح کرتے ہیں، تو جب ان کے نظریات میں اتنا تفاوت ہے تو پھر نظریات کی بنیاد پر یہ اعمال ہوتے ہیں، تو اعمال میں دونوں کو مشکلات ہوتی ہیں۔ نتیجہ کے طور پر مسلمان ان کے ظلم و ستم کا شکار رہتے تھے اور ان کے حقوق کا استحصال کیا جاتا تھا، جس کے لیے ضروری تھا کہ ایک علیحدہ وطن ہو جہاں مسلمان اپنی ترقی کریں اور جو غیر مسلم ہیں وہ ان کو بھی ترقی کے مواقع دیے جائیں، اور آزادی کے ساتھ کھل کر دونوں اپنے اپنے نظریات کا وہاں پرچار کر سکیں۔ تو اسی حوالے سے علماء اہل سنت کوشش کر رہے تھے، اور اللہ پاک نے ان کے خلوص کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ہمارے ملک میں مسائل کا ایک انبار ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں وہ معاملات یا وہ پریشانیاں نہیں ہیں جو وہاں ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے، اور ذرا سی بات پہ مسلمانوں کے گاؤں تباہ کر دیے جاتے تھے۔ علامہ اقبال نے لکھا تھا نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور جب کانگریس کے چند لوگوں نے یہ کہا کہ باقی بھی ہندوستان ہے اور وہاں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہندو سلطنت ان کو نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے، انگریز اجازت دیتے ہیں، تو علامہ نے کہا تھا کہ ہے ہند میں ملا کو جو سجدے کی اجازت، غافل یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ صرف نماز کی حد تک ہی دین مکمل نہیں ہوتا، بلکہ دین کی جو دیگر جزیات ہیں یہ صرف مسجد کا دین نہیں ہے، یہ بازار کا بھی دین ہے، یہ معیشت کا بھی دین ہے، یہ معاشیات کا بھی دین ہے، یہ معاشرے کا بھی دین ہے، یہ ہمارے سرحدی حفاظت کرنے والوں کا بھی دین ہے، یہ ہمارا سیاسی دین بھی ہے، اور اس کے تمام پہلوؤں میں مسلمانوں کو کھل کر آزادی ہونی چاہیے۔ اور یہ تبھی ممکن تھی جب ایک علیحدہ سلطنت ہو، ایک علیحدہ خطہ زمین ہو
جہاں پر مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق احکام بجا لا سکیں. اور پاکستان کے یہ منشور میں لکھا ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقتدر اعلیٰ کی حیثیت حاصل ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسٹیٹیوشن بنایا ہے اس پر ہی عمل کیا جائے گا. باقی جو عوام ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے زیر اثر ہوں گے. بہت شکریہ، بہت ہی احسن انداز سے آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور میں آپ کا نہایت ہی اچھے انداز سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمیں اس پروگرام کے لیے آج کے لیے وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ نسل نو کے لیے زارداد پاکستان کے حوالے سے کوئی اہم پیغام دینا چاہیں تو؟ آج بھی اگرچہ 23 مارچ کے حوالے سے قوم میں بڑا جوش و خروش ہے، جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں اور چھٹی بھی ہے، میٹرو ٹرین، میٹرو بس اور اورنج ٹرین، اسپیڈو کا ٹکٹ فری کر دیا گیا ہے. لیکن نسل نو کو یہ بھی اویئرنیس دینا ضروری ہے کہ اسے ہم یوم قرارداد پاکستان کے طور پر کیوں منا رہے ہیں. پاکستان کوئی ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا. وہ کہا تھا نا ایک شاعر نے کہ یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا. پاکستان بنانے کے لیے قوم کو بڑی محنت کرنا پڑی، اپنے بچے قربان کرنے پڑے اور اپنے گھر قربان کرنے پڑے، اور قرارداد پاکستان پیش کرنے کے بعد بھی 7 سال کی مسلسل جیت و جہد اسٹرگل کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا. تو پاکستان بنانے کا مقصد تو یہ تھا نا کہ یہاں پر اسلامی قوانین کا نفاذ ہو. اس وقت ایک قوم تھی جسے ملک کی ضرورت تھی، اور آج وہ ملک موجود ہے لیکن قوم کا فقدان ہے. آج ملک ہے جسے قوم کی ضرورت ہے. ہم اپنے نسلی امتیازات، اپنے فروعی امتیازات ختم کر کے یونٹی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ اپنے پاکستانی کا ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں اس پرچم کے سائے تلے ایک ہو جانا چاہیے اور اپنے ملک کے وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. آخر میں کہوں گا کہ خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن، خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو. خدا کرے کہ نہ ہو خم سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو. خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر پاکستان کا مقصد یہاں قوم کو نہ سمجھایا گیا تو پھر وہ قربانیاں ضائع ہو جائیں گی. جیسے اقبال نے کہا تھا نا، کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے. آج ملک میں جس طرح کے مسائل ہیں اور جس طرح افراتفری ہے، جس طرح انتشار ہے، افتراق ہے، اس کو ریاست کی ذمہ داری ہے اس کو ختم کر کے پوری قوم کو اتحاد کی طرف لائے. اور اس میں ہمارے میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے، وہ بھی اپنا کردار ادا کریں. اللہ پاک ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے. پاکستان پائندہ باد. ناظرین بہت ہی شکریہ، ہم آپ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے انٹرویو کو دیکھا، اور ہم شکر گزار ہیں قبلہ قاری صاحبزادہ محمد احمد حسن قادری صاحب، جنہوں نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں ٹائم دیا. اللہ رب العزت آپ کا اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.